तोहमतें चंद अपने सर धर चले, जिस लिए आए थे हम सो कर चले। ख्वाजा मीर दर्द का सिलसिला निस्बत ख्वाजा बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी से मिलता है, इसलिए तसव्वुफ़ विरसे में मिला। दर्द के तसव्वुफ़ के बारीक नुकात नहायत खूबी से इनकी शायरी में अदा हुए। इस शेर में शायर कहते हैं कि हम इस दुनिया में शायद तोहमतें उठाने, बदनामियाँ मोल लेने, इल्ज़ामात और गुनाहों को अपने सर लेने आए थे और इसी काम को पाए तकमील तक पहुंचाकर और चंद इल्ज़ामात, बदनामियाँ और गुनाह अपने ज़िम्मे लेकर इस दुनिया फ़ानी से जा रहे हैं। मीर दर्द के अशार में तसव्वुफ़ की गहराई है। इस गज़ल में भी ज़्यादातर शेर दुनिया की बेसबाती की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर ज़िंदगी का तज़किया किया जाए तो भी यही हकीकत सामने आती है, जिस ख़याल को शायर इस शेर में बयान कर रहे हैं कि हम इस दुनिया में आते तो बेगुनाह हैं, लेकिन जाते वक्त गुनाहों की स्याही हमारे हाथों पर होती है। ये अमाल अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। यही ज़िंदगी का मकसद है और इसे पूरा करके इस दुनिया से हम चल पड़ते हैं। शायर भी कहते हैं कि वो अपने अमाल का बोझ लेकर और दुनिया के इल्ज़ामात उठाकर लोगों के मुख्तलिफ रवैये, तकलीफ़ रवैये बर्दाश्त कर कर इस दुनिया से जा रहे हैं। बकौल शायर, इंशा जी उठो, अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। ये तो एक नज़रिया हो गया अगर हम इसको दुनिया के या सूफियाना पस मंज़र में देखते हैं। अब अगर हम इसी शेर को रिवायत के पस मंज़र में देखें तो क्योंकि गज़ल शायरी का ताल्लुक़ औरत से होता है ज़्यादातर, तो हम इसका यूँ मतलब लेंगे। तोहमतें अगर दुनिया वालों की तस्वुर की जाए तो मुमकिन है कि शायर के महबूब ने बेवफाई का इल्ज़ाम लगा दिया हो और शायर का इस इल्ज़ाम को अपने सर धरे और महबूब की जुदाई का दुख बर्दाश्त करते करते इस दुनिया फ़ानी से जाने का वक्त आ गया। क्योंकि मीर दर्द के अशार में सूफियाना शायरी के साथ इश्किया शायरी का भी रंग पाया जाता है। ज़िंदगी है या है कोई तूफ़ान, हम तो जीने के हाथों मर चले। मीर दर्द के अशार में तसव्वुफ़ की गहराई है। दुनिया की बेसबाती का तस्करा पाया जाता है। ज़िंदगी का तज़किया भी मीर दर्द का बहुत गहरा है। ज़िंदगी में मुश्किल हालात एक तूफ़ान की तरह आते हैं अचानक और सब कुछ दरहम बरहम करके चले जाते हैं। मीर दर्द ने दिल्ली की बर्बादी का दौर भी देखा और दूसरे शोरा की तरह लखनऊ का रुख नहीं किया और दिल्ली में यही ज़िंदगी गुजार दी। तो जाहिर है कि इससे इनके माशी हालात पर भी बुरा असर पड़ा होगा। ये तो एक वो पस मंज़र था। शायर भी ज़िंदगी के दुखों और मुश्किलात से परेशान हैं, तंग हैं। ज़िंदगी का तज़किया किया जाए तो मोमिन के लिए दुनिया मुकाम आज़माइश है और यहाँ से ही मोमिन के मुकाम का आगाज़ होता है, यानी वो अल्लाह की रज़ा को पाता है या नहीं। इसलिए मैं यहाँ यूँ कह सकते हैं हम कि यहाँ से ही मोमिन के मुकाम का आगाज़ होता है, यानी आज़माइशों में जो शुक्रगुज़ार और रब के करीब रहते हैं, रब की रज़ा को पा लेते हैं। इस दुनिया में ज़िंदगी में कभी इंसान को अपनों से जुदाई का सदमा मिलता है तो कभी माशी तंगी का। गर्ज़ के आज़माइशें एक तूफ़ान की तरह ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं और कभी हालात अच्छे भी हो जाते हैं, खुशगवार वक्त भी हम गुजारते हैं और कभी ऐसे होता है कि बहुत सी आज़माइशें, बहुत सी मुश्किलात आती हैं और सब कुछ एक तूफ़ान की तरह आता है और सब कुछ दरहम बरहम करके रख देता है। शायर भी कहते हैं कि इन्होंने बहुत सी मुश्किलात को देखा
اور دکھوں نے انہیں نڈھال کر رکھا ہے، اور اس کیفیت میں وہ اس حقیقت کو قلم بند کر رہے ہیں کہ ہم کو جینے کے ہاتھوں مر چلے، ہم تو جینے کے ہاتھوں مر چلے، یعنی زندگی گزارتے گزارتے اتنے دکھ دیکھے اور جینے کی کوشش کرتے کرتے وہ موت کے قریب آ گئے یا مر چلے۔ یہی حقیقت ہے کہ انسان مشکلات کا مقابلہ کرتے کرتے اکثر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور جو میں نے مقام کی بات کی وہ یہ کہ اسلام کے تصور کے مطابق اگر ہم ایمان پر قائم رہتے ہیں مشکل حالات میں تو ہم اپنے اللہ کی، اپنے رب کی رضا کو پا لیتے ہیں۔ تو شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی مشکلات اور دکھوں کو دیکھا اور دکھوں نے انہیں نڈھال کر رکھا ہے، اور اس کیفیت میں وہ اس حقیقت کو قلم بند کر رہے ہیں کہ وہ جینے کے ہاتھوں مر چلے، یعنی زندگی گزارتے گزارتے اتنے دکھ دیکھے کہ اس جینے کی کوشش میں وہ مر چلے۔ بقول شاعر انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا ہمیں کام گلوں سے اے صبا ایک دم ادھر ادھر چلے، یعنی زندگی جو ہے بہت ناپائیدار اور ناقابل یقین ہے، ہمیں اگلے لمحے کی خبر نہیں ہوتی۔ میر درد کی شاعری میں صوفیانہ رنگ کے ساتھ عشقیہ شاعری کا بھی رنگ ملتا ہے۔ شاعر اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ دنیا فانی ناپائیدار ہے، مومن کا مقام یہ دنیا نہیں آخرت میں کامیابی ہے، رب کی رضا کو پانا ہے۔ یہ صوفیانہ طرز ہے۔ وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا، یعنی جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا، یہ شاعر کا بھی مین پوائنٹ ہے یا ان کا نقطۂ نظر ہے اس شعر میں، جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اس دنیا کی رنگینیوں اور حسیناؤں سے دل لگانا مناسب نہیں۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اس دنیا کی رنگینیوں اور حسیناؤں سے دل لگانا مناسب نہیں، کیونکہ یہ زندگی ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں، محبت میں، دنیا داری میں کھونا مناسب نہیں۔ یہ دنیا تو عارضی مقام ہے، ایک دم ادھر آئے ادھر چلے، لیکن اس دنیا کی جو رنگینیوں میں کھو کر انسان اپنے اعمالوں سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے اعمال سے غافل ہو جاتا ہے اور اسے نظر انداز کر دیتا ہے، تو یہاں تک کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کی رنگینیوں میں کھونا، دنیا داری میں کھونا مومن کا مقام نہیں، مومن کا مقام رب کی رضا پانا ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ٹھکانا ہے، یہ زندگی ہوا کے جھونکے کی طرح ہے، یعنی جو ایک پل میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یعنی زندگی مختصر ہے، کیا جانے کب موت آ جائے۔ اس لیے اس دنیا کے پھولوں یعنی حسیناؤں سے دل لگانا، دنیا داری میں خود کو بھول جانا، اپنے مقصد کو بھول جانا بیکار ہے۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ دوستو دیکھا تماشا یہاں کا بس، تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے۔ میر درد اپنی صوفیانہ طرز میں کہتے ہیں دنیا ایک تماشا گاہ ہے دوستو، تم اس تماشے میں کھو چکے ہو، تم لوگ دنیا داری میں اس کی خوبصورتی میں کھو چکے ہو۔ یہ دنیا فانی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم نے مرنا نہیں، جو اس دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو۔ دوستوں سے مراد یہاں لوگ ہیں۔ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تم اس دنیا میں رہو، اس دنیا کی موج مستی میں گم رہو، ہم تو اپنے گھر چلے، یعنی اصلی گھر اپنے خالق حقیقی کے پاس۔
اور شاعر یہاں پر یہ خیال قلم بند کر رہے ہیں کہ ان کا تو اپنے رب سے ملنے کا وقت آ گیا اور وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جا رہے ہیں، اور دنیا کو وہ مخاطب کرتے ہوئے آگاہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اس دنیا کی رونق میں گم نہ ہونا مومن کا مقام یا راستہ کچھ اور ہے۔ انسان کو اگر اس کا مقصد حیات یاد رہے تو وہ گمراہی کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ کامیاب وہی ہے جو مقصد کو حاصل کر لے، یعنی رب کی رضا۔ یہ زندگی تو فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن کامیاب وہ نہیں جو اس دنیا کو پالے، اس دنیا کے عیش و آرام کو کامیابی کو پالے، بلکہ کامیاب وہ ہے جو زندگی کے مقصد یعنی رب کی رضا کو پالے۔ دوستو، دیکھا تماشا یہاں کا بس، تم رہو اب، ہم تو اپنے گھر چلے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اب اس سے اگلا شعر ہے، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم نمائے دامنے تر چلے۔ صوفیانہ پس منظر میں دیکھا جائے تو شاعر اس شعر میں زندگی کو شمع سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ جیسے شمع جلتی ہے تو ہر لمحہ اس کی زندگی کم ہوتی جاتی ہے، اسی طرح شاعر کی زندگی بھی کم ہو رہی ہے۔ شمع کی طرح ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، کیونکہ زندگی میں بہت سے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دکھوں کا درد آنسو بن کر شاعر کی آنکھوں سے جاری ہے، اور فکر بھی ان کے آنسوؤں کا سبب ہے کہ ان سے زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں ہو گئے، وہ ایک گناہوں کا بوجھ لے کر اس دنیا سے جائیں گے۔ ایک مومن ہر لمحہ خالق حقیقی کی رضا کا طالب رہتا ہے، اور یہی کیفیت شاعر پر بھی ہے۔ شاعر کو بھی یہی فکر ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے ہیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے گناہوں کا بوجھ بھی ان کے ساتھ جائے گا، تو وہ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ میر درد کے اشعار میں صوفیانہ رنگ کے ساتھ عشقیہ انداز بھی پایا جاتا ہے، تو اس شعر کو عشقیہ پس منظر میں دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کی محفل میں آئے تو ان کے محبوب نے انہیں نظر انداز کیا، اور ان کے مخالف جو تھے ان کی طرف متوجہ رہا۔ شاعر کی مثال شمع کی ہے جو اپنے محبوب کی محبت میں مسلسل جل رہے ہیں، لیکن اپنے محبوب کا رویہ دیکھ کر وہ اس محفل سے یعنی محبوب کی محفل سے دامنے تر جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس شعر کا مفہوم۔ اگر ہم اس کو روایت کے انداز میں دیکھیں تو تب اس کا کیا مفہوم ہوگا، اور اگر ہم صوفیانہ طرز میں دیکھیں جو کہ کافی حد تک خواجہ میر درد کے اشعار میں پائی جاتی ہے، تو تب اس کا خلاصہ کیا ہوگا یا اس کی تشریح کیا ہوگی۔ میں ایک ویڈیو چھوٹی سی ڈالوں گی خواجہ میر درد کی شاعری، ان کی سوچ کے حوالے سے۔ کبھی بھی ہم کسی بھی شاعر کو پڑھ رہے ہوں یا مصنف کو پڑھ رہے ہوں تو ہمیں اس کی سوچ کو پہلے سمجھ لینا چاہیے، تو آگے اس کو پھر ڈیفائن کرنا اس چیز کو آسان ہو جاتا ہے۔ تو چلیں اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ جہاں میں آئے تھے تنہا والے، ساتھ اپنے اب اسے لے کر چلے۔ خواجہ میر درد اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اکیلے ہی آئے تھے اور اکیلے ہی جائیں گے۔ ہم نے برائی کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے، ہم بے وفا ہیں، ایک دن اکیلے ہی اس جہان سے چلے جائیں گے۔ یعنی اس دنیا سے جن جن چیزوں سے ہم نے محبت کی ہو، چاہے وہ مال و اسباب ہو، چاہے وہ اولاد ہو، جو بھی ہو، اس کو ہم چھوڑ کر ایک دن جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم اس جہان سے چلے جائیں گے، ہم بے وفا ہیں۔ میر درد اس شعر میں کہتے ہیں کہ وہ آئے تو اس جہان میں اکیلے تھے۔ میر درد اس شعر میں کہتے ہیں کہ وہ
آئے تو اس جہان میں اکیلے تھے، لیکن جاتے ہوئے اپنے محبوب کی چاہت کو دل میں لے کر جائیں گے۔ وہ محبت کو ظلم قرار دے رہے ہیں کہ کسی کو حق نہیں کہ اپنی محبت میں گرفتار کرے، کیونکہ شاعر خالی ہاتھ عشق کی آگ میں جل کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہے اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ یہی ادب کی روایت ہے، یہی عشق کی راہیں بہت کٹھن ہیں۔ محبوب کی جدائی، بے رخی، بے وفائی عاشق کا نصیب ہے۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے کدھر چلے، یہ اگلا شعر ہے۔ اس شعر میں تخلص استعمال کیا گیا ہے اور خود کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں، بے شک ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کی محبتیں تو ایک کیفیت ہیں، لیکن اللہ کی محبت عشق ہے۔ روایت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ عشق اللہ سے ہے، عشق اللہ کے لیے ہے اور محبت رب کی خلق کے لیے۔ جب آپ عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، تو دنیا کی محبتوں سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ جیسے صوفیاء کرام، اولیاء کرام اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق کے رنگ میں رنگے تھے۔ بالکل وہی کیفیت۔ کچھ نظر آیا نہ پھر جب تو نظر آیا مجھے، جس طرف دیکھا مقام ہوں نظر آیا مجھے۔ یہ صوفیانہ طرز ہے۔ محبت کی انتہا یعنی عشق کا رنگ ہے۔ محبت قطرہ ہے اور عشق سمندر۔ یہ رنگ جب چڑھتا ہے تو زندگی کا پس منظر، مقصد سب بدل جاتا ہے۔ ایک دوسرا پس منظر اس شعر کا یوں سامنے آتا ہے کہ یہ لوگ کیوں بھٹک گئے ہیں؟ کیا انہیں اپنی ابتدا اور انتہا کا علم نہیں کہ پاک رب نے ان لوگوں کو تخلیق کیا اپنے ذکر اور نیک اعمال کے لیے، اور ایک دن ہر انسان اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائے گا تو اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ اور آخر انسان کو کس بات کا تکبر ہے؟ زندگی کی حیثیت تو محض پانی کے بلبلے کی سی ہے۔ خواجہ میر درد۔ سید خواجہ میر نام تھا، درد تخلص تھا۔ ان کا سلسلہ نسبت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے تھا، اس لیے تصوف ورثے میں ملا۔ اس بات کو جب بھی آپ میر درد کی شاعری پر بات کریں یا لکھیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ انہیں تصوف ورثے میں ملا۔ طبیعت میں سادگی تھی اور قناعت پسندی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی کی بربادی تباہی کے زمانے میں اکثر شعراء دوسری ریاستوں کا رخ کر رہے تھے۔ درد نے بھی دہلی سے باہر جانا گوارا نہ سمجھا، زیادہ تر شعراء لکھنؤ چلے گئے اور آپ نے اسی شہر میں زندگی گزار دی، اور اس فیصلے سے ان کی زندگی پر یہ اثر ہوا کہ ان کے معاشی حالات کافی ناخوشگوار رہے۔ ایک اور پہلو جو خواجہ میر درد کی زندگی میں تھا کہ وہ قناعت پسند اور سادہ تھے، تو انہوں نے اور کبھی بھی انہوں نے خوشامد نہیں کی تھی۔ وہ دور جو تھا بادشاہوں کا دور تھا، تو اکثر شعراء دربار سے وابستہ ہو جاتے اور اب بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے کہتے، اور ان سے پھر ظاہر ہے کہ انہیں بہت سے اچھے انعام ملتے اور ان کے معاشی حالات اچھے رہتے۔ لیکن جو خواجہ میر درد تھے، ان کی طبیعت میں اتنی سادگی تھی اور انہیں کسی کی خوشامد پسند نہیں تھی، وہ کبھی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ درد نے تصوف کے باریک نکات کو نہایت خوبی سے ادا کیا۔ تشبیہات ان کے اشعار کو
ان اشعار کے حسن کو نکھار دیتی ہیں، یعنی اتنی خوبصورتی سے انہوں نے تشبیہات کا استعمال کیا ہے۔ عام طور پر چھوٹی بہر میں غزلیں زیادہ پر اثر ہیں اور ان کے چھوٹے سے دیوان میں اچھے خاصے اشعار موجود ہیں۔ خواجہ میر درد کی شاعری میں صوفیانہ رنگ کے ساتھ عشقیہ شاعری کا بھی رنگ ملتا ہے، اور یہ بہت خوبصورت انداز ہے اور بہت ڈفرینٹ کرتا ہے خواجہ میر درد کو دوسرے شعراء سے، کیونکہ ان کی شاعری کے اندر روایت اور عشق کا ذکر تو ہے، لیکن اس کے ساتھ صوفیانہ طرز ہے، تو وہ اور تصوف ہے اور اس وجہ سے ان کی شعر میں گہرائی زیادہ آ جاتی ہے۔ ان کی جو یہ سوچ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے ان کے اشعار کی طرف بڑھنے سے پہلے۔ تو چلیں اب آغاز ہم کریں گے ان کی پہلی غزل سے، تہمتیں چند اپنے سر دھر چلے۔